ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جناب صاحب خانہ آصف جعفری صاحب کے تمام مرحومین، وہ مرحومین جن کا کوئی والی و وارث نہیں، تمام علماء و مراجع، تمام شہداء ملت جعفریہ، بالاخص حاضر محفل کے تمام مرحومین اور میرے والد گرامی کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تبارك وتعالى عز اسمه في كتابه الكريم وفرقانه المجيد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلی العظیم. مل کر صلوات پڑھی. اللهم صل على محمد وآل محمد. والثاني على حب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والثالث على حب فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. والرابع على حب الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. والخامس على بقية الله الأعظم أرواحنا فداء امام صاحب العصر والزمان وبقية الأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
अजरहुम या करीम। परवरदिगार आलम के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई कि हम आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में खस्ता अमाल लेकर हाजिर खिदमत हों। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त यकीनन बड़ी तेज़ी के साथ गामज़न है और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा आप तमाम हज़रात को ज़हमत दूँ, क्योंकि ख़ुद भी मैं तकरीबन नज़दीक 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ और जो मेरे जैसे इल्म में था कि 4 साढ़े 4 बजे ग़ालिबन मजलिस का आगाज़ होगा, लेकिन वैसा नहीं हो सका। और ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। मुझ समेत अगर कोई भी जो है मजलिस में वक्त पर नहीं पहुँचता तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया इस लिहाज से है कि हम इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की उस सदाए लब्बैक पर किस तरीक़े से हम उठकर लब्बैक की सदा पर कहेंगे कि इमाम हम हाज़िर हैं। कहना और है और अमल करना और है। दुनियावी उमूर में अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा कोई फुर्तीला नहीं, हमसे ज़्यादा कोई बेहतरीन जो है अंदाज़ में दुनिया के उमूर को चलाने वाला नहीं, लेकिन जहाँ बात आ जाए दीन की, जहाँ बात आ जाए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की, तो हमसे ज़्यादा कसूल और हमसे ज़्यादा लेज़ी और हमसे ज़्यादा भद्देपन का मुज़ाहरा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन खैर, हमारी कोताहियों की मुआफ़ी के लिए बारगाह अहले बैत में एक मरतबा सलवात का नजराना पेश कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जैसा कि आय करीमा की तिलावत कुरान मजीद सूरह बकरा की बहुत मारूफ़ आयत नंबर 124 124 सदो 204 की तिलावत का इस बंदे हक़ीर ने शरफ़ हासिल किया। यह आय करीमा बहुत ही मारूफ़ अहले सुन्नत और बिलख़ुसूस बिलअख़स अहले तशय्युं के दरमियान, क्योंकि मौज़ूअ आयत इस दौर की मुनासबत से क्या हर दौर की ज़रूरत रहा है। जैसा कि शुरू में आयत के अर्ज़ किया, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। आयत का तर्जुमा अगर एक मामूली अंदाज़ में किया जाए, व इज़ इब्तला, और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश ली, उनको आज़माया, उनके रब ने, रब्बुहु बिकलिमातिन, उन कलिमात के ज़रिए से, बे इस्तिआनत अरबी अदब में यानी कुमक के लिए यानी हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। और जब हमने उनको कलिमात के ज़रिए से आज़माया, फ़अतम्महुन्ना, तो हमने उनको सुरखरू पाया, तो हमने उनको सरफराज पाया, तो हमने उनको सक्सेस पाया, तो हमने उनको उनके अमल में बेहतरीन पाया। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर मौके पर परवरदिगार आलम ने इम्तिहानात लिए। और उसके बाद जैसे आगे आयत में हम चलते हैं तो परवरदिगार फ़ौरन ही फ़अतम्महुन्ना, यहाँ पर तमाम हुआ, अतम्महुन्ना यानी कामिलन, बदरजाए अतम यानी 100% यानी 100% परवरदिगार ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी आज़माइश में कामयाब जो है वो पाया। और उसके बाद परवरदिगार आलम फरमाता है क़ाल परवरदिगार आलम ख़ुद अपने लिए, ये सीग़ा उला है, सीग़ा अव्वल है, पहला सीग़ा है माज़ी का जो परवरदिगार अपने लिए कह रहा है, क़ाल। और परवरदिगार आलम ने कहा, क़ाला इन्नी, बेशक मैं, जाइलुका लिन्नास इमामा, तुम्हें इब्राहीम तमाम इंसानियत के लिए इमाम करार देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं तर्जुमा अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन ही, क्योंकि कुरान जो है वो मुख्तसर बात में गहरे मफ़ाहिम रखता है। ये नहीं कुरान हमारी तरह तुलानी बहस करके उसको बढ़ा चढ़ा कर एग्ज़ैजरेट कर और बहुत ज़्यादा उसको फैला कर बयान करे। कुरान मामूली बात करता है लेकिन कामिल बात करता है और इंसानियत की समझ में आने वाली बात करता है। ये कि तमाम इंसान उससे अख़ज़ कर लें
قرآن عام بات کرتا ہے، قرآن اخص بات نہیں کرتا. کہیں پر اگر موضوع اخص ہو تو اس میں بھی عام چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی کامنالٹی جو ہوتی ہے آپ کی جنرل پروردگار اگر بات کرنا چاہ رہا ہے تو ایک اگر خاص میسج بھی کسی سے مخاطب ہے تو اس میں بھی ایک جنرل میسج چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن یہاں پر پروردگار نے کہا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے سوال کیا، قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں پروردگار تو امامت کو قرار دے گا؟ فوراً پروردگار کا رپلائی آیا، وقال لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ پروردگار کہہ رہا ہے میرا عہدہ ظالمین تک کبھی نہیں پہنچے گا، کبھی یہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا. جہاں تک میں اپنی بات کو لے جانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں امامت کے موضوع کو بہت طویل، اور اس کے لیے اگر آپ کہیے کہ صدیاں درکار ہوں تو امامت کا موضوع اتنا طویل ہے کہ انسان کھولتے کھولتے جو ہے اس کو جو ہے وہ جتنا پھیلانا چاہے کہ جتنا گسترش دینا چاہے، اسپریڈ کرنا چاہے اتنا ہی کم ہے. لیکن اس چھوٹی سی آیت میں پروردگار عالم نے پہلے اپنے بارے میں بتایا کہ جعل کرنے والی، بنانے والی شخصیت امامت کی وہ میری ذات ہے. ایک یہ چیز. دوسری چیز کہ جب پروردگار عالم سے کہا، دعا کی، قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں سے قرار دے گا، کیا میری نسل میں سے قرار دے گا؟ پروردگار عالم نے فوراً رپلائی کیا، فوراً جواب دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا بنایا عہدہ، یہ میرا قرار دیا ہوا عہدہ، یہ میرا گسترش دیا ہوا عہدہ کسی بھی ظالم تک ہرگز نہیں پہنچے گا. پروردگار نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ معصوم تک پہنچے گا، کہا یہ ظالم تک نہیں پہنچے گا. توجہ ہے حضرت جان محترم آپ کی اس طرف؟ تو پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ معصوم تک یہ عہدہ پہنچے گا، یہ کہا ظالم تک یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا. عزیزان محترم، ہم جس اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان اہل بیت کے چاہنے والوں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واجب ہوتی ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو واقعاً اس وقت اہل بیت علیہ السلام کی خدمات میں جو ہے وہ دن رات محنت کر کر اور 40 کے سفر پر جا رہے ہیں. پروردگار ہم سب کو بھی ان لوگوں میں قرار دے کہ ہم امام حسین کی زیارت باقیادہ جو ہے وہ نجف سے اور کربلا تک جو ہے وہ مشی کر سکیں. اس سلسلے میں ایک روایت، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف متصل ہوں گا، دل چاہتا ہے کہ وہ بیان کروں. امام صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے عبداللہ ابن زارہ یا زرارہ، دونوں بہت معروف امام کے صحابی ہیں، اور بہت ہی زیادہ روایتیں ان سے فقہ کے سلسلے میں، فقہ کے موضوعات پہ، زیارت کے موضوعات پر، اور عقائد کے موضوعات پر، توحید کے موضوعات پر. ایک مفضل بھی ہیں، توحید مفضل، جن سے کتاب نقل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ زرارہ یا زارہ، عبداللہ ابن زارہ، ان سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. اور روایت بھی یہ ہے اس طرح کہ انا لزوار الحسین علیہ السلام فی یوم القیامہ افضل من الناس. زوار امام حسین علیہ السلام قیامت کے روز ان کا درجہ اس طرح ہوگا کہ تمام کائنات کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سے برتری اور افضلیت ان کو عطا کی گئی ہوگی. یہ مقام زوار امام حسین علیہ السلام. اور اس کے بعد فرمایا کہ قال ما فضلهم، ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ یہ عبداللہ ابن زارہ نے پوچھا امام صادق. امام نے فوراً جواب دیا کہ ان کے اعمال، یعنی وہ لوگ، ان کی زواری اس طرح پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی کہ 40 سال پہلے فَهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْجَنَّةِ 40 عاماً قبل كل الناس، یعنی وہ لوگ تقریباً 40 سال پہلے تمام کائنات کی مخلوق سے پہلے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. 40 سال پہلے. یہ روایت صحیح السند کے ساتھ کامل الزیارات میں موجود ہے. اور 40 سال پہلے تمام زوار امام حسین علیہ السلام
تمام کائنات کی مخلوق سے پہلے، تمام لوگوں سے پہلے جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی لوگ اپنا حساب اور کتاب جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہی کر رہے ہوں گے کہ زبار امام حسین علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے۔ لیکن ظاہر کون؟ کما حقہ، جس طریقے سے معرفت کے ساتھ زیارت ہمیں عطا ہونی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے زیارت لیتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ لاسٹ مجلس میں ذکر ہو رہا تھا عموماً کہ زائر جب جاتا ہے تو وہ کس حال میں چاہتا ہے، پیسے دے کر یہ تو یہ تک کہا گیا کہ قرض لے کر جاؤ، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور انجام دو۔ اور جب وہاں پر زائر پہنچتا ہے، بعض لوگوں کا یہ نظریہ اور بعض اس طرح انجام دیتے ہیں کہ ہمیں مثال کے طور پر ہم نے اتنے فلاں پیسے دیے اور ہمیں سہولیات جو ہیں وہ اس انداز کی میسر نہیں آئیں۔ آغائیون عزیزان من، کہ آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں یا ہالیڈیز پر جا رہے ہیں؟ یہ زیارت اربعین، زیارت امام حسین، وہ امام جو مدینے سے اپنی ماں کی قبر حضرت زہرا سیدۃ النساء العالمین، سرداران جنت کی ماں، ان کی قبر کو، رسول اللہ کی قبر کو الوداع کہہ کر بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اور کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ کس کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ آخر رسول اللہ کی امت کی خاطر۔ کیا رسول اللہ کی امت نے وہ حق ادا کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک زواری جس کے سبب اللہ ان کو 40 سال قبل ان کی ریاضت ہے، یہاں آؤ اور دیکھو کہ ابراہیم رسول ہونے کے بعد اللہ کے دوست بنے ہیں۔ اتنی محنتوں کے بعد ابراہیم کو یہ مرتبہ دیا ہے، تم وہیں پر دوست بنا دیتے ہو کہ وہاں دوست کا درجہ دیا گیا غدیر میں، اور وہاں پر غدیر میں جو ہے رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا۔ اے رسول اللہ، یہ اعلان کرنے کے لیے تمام امت مسلمہ کو اس وقت جمع کر کے یہ اعلان کرنا چاہتے تھے کہ علی میرے دوست ہے۔ خیر یہ بات کہیں اور سے کہیں نکل جائے، لیکن اس سے قبل کہ یہ کہیں اور جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس آخری نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ اور وہ نقطہ کیا ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے عروج پر پہنچ گئے، جب سب چیزوں سے نبر آزما ہوتے ہوئے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے، تمام دنیا کی چیزوں کو ترک کرتے ہوئے صرف معرفت الہی کے لیے میدان میں قدم جما لیے اور وہ ذبیح اللہ والا واقعہ ہو گیا، تو اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امامت کے درجے پر فائز کیا۔ مل کر صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد محمد۔ اب سمجھ میں آیا؟ مسلمانوں کے تو شاید یہ بھی ابھی سمجھ میں نہ آئے کہ منزلت امامت کس انداز میں پروردگار عطا کرتا ہے۔ پہلا مرتبہ عبداللہ، حالانکہ نبی ہیں، معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار نے عبداللہ کا خطاب عطا کیا، پھر اس کے بعد نبی کا خطاب عطا کیا، پھر رسول کا خطاب عطا کیا، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، جسے اللہ دوست بنائے، کہ اسے کسی اور کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے؟ اسے اللہ دوست بنا رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی ہر گناہ سے پاک۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم کے بعد آخری امام تک اور اس کے علاوہ تمام فرشتگان و ملائکہ ہماری نظر میں پاک و معصوم ہیں، کوئی خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے کہ کوئی خطا ان سے سرزد۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھی محمد صلی اللہ محمد محمد۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ کا خطاب دینے کے بعد امامت کے منصب پر فائز کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا تذکرہ قرآن مجید میں کہ 69 مرتبہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پکارا گیا، اور 25 سوروں میں، مختلف سوروں میں حضرت ابراہیم کے ٹاپک کو پروردگار عالم نے مسلسل چھیڑا ہے، مسلسل بیان کیا حضرت ابراہیم، کیونکہ اسی نسل سے امامت چلنی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے پہلے کہ قال انی جاعلک للناس اماما، پروردگار کہہ رہا ہے میں بناؤں گا۔ یہ منصب، یہ انتصاب الہی ہے،
یہ انتخابی نہیں ہے کہ یہاں انتخاب دنیا میں جس طرح ہمارے یہاں پولنگ ہوتی ہے اور پولنگ کے بعد ریگنگ ہوتی ہے، ایک بہترین کام ہے پولنگ، اور پولنگ کے بعد ریگنگ، اور اس کے بعد پھر انسان خوش ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے کو چن لیا ہے۔ کتنا عظیم مقام ہے انسان کا۔ اس حضرت انسان کا مقام تو دیکھیے کہ پہلے پولنگ کرواتا ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو انتخاب کروانا، بالکل یہ وہی ماحول بن جاتا ہے۔ جیسا کہ میں حضور کے دور میں آپ کو اگر لے کر چلوں تو وہاں پر جائیے کہ تقریباً 10 سے 11 افراد یا تقریباً 13 افراد ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد اپنے اپنے کا انتخاب کر رہے ہیں، کیونکہ باری ایک کے بعد ایک کو لینی ہے۔ یہ باری نہیں ہے، یہ دین امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ ایک ایک فرد سے سوال کیا جائے گا۔ اگر میں اس منبر پر بیٹھا ہوں تو میری ذمہ داری بدرجہ اولا ہے تمام بیٹھنے والوں سے، اور اس کے بعد اگر تمام عزاداران مظلوم کربلا، سفیران امام حسین علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں، تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ مبرہ ہیں ذمہ داری سے، ہرگز نہیں، وہ اس سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں۔ صرف اپنے بچے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، تمام بچے عزائے حسینی کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ ان تمام بچوں کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اپنا اپنا نہیں دیکھا جائے گا۔ اپنا کیا تھا تو وہ شیطان بن گیا تھا، اپنا کیا تھا، اپنا دیکھا تھا تو شیطان بن گیا تھا، تکبر کیا تو اسی مقام پہ پہنچا۔ تکبر کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کی وفا استعمال نہ کریں، وہاں کے پانی کو اپنے اندر اپنے نفس میں نہ ڈالیں۔ ہمارا خون اور خاک مٹی ہماری کہیں اور کی ہے، جہاں کی ہے ہمیں وہیں پر امانت لوٹانی ہے۔ اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بالآخر تمہیں ہم نے یہ عطا کی تھی چیزیں، تم نے کیا کام کیا؟ ہاں میں نے فلاں اتنے گھنٹے مارے، میں نے اتنا کام کیا، میں نے یہ کیا، ہاں یہ تو صحیح، تم پہ اتنی ذمہ داری تھی، اتنی ذمہ داری تھی، اتنے پرسنٹ تھا تم پہ، اس کے علاوہ کیا کیا تم نے؟ کیا تم نے وہ ساری ذمہ داریاں نبھائیں؟ ارے خاک ہو تم پر، تم نے تو اپنے بچے کو صحیح طرح تربیت نہیں دے سکے، تم تو اپنے بچے کو بسم اللہ نہیں پڑھا سکے، تم تو اپنے بچے کو عزائے حسین نہیں سکھا سکے۔ آج کل تو یہ بڑا شور ہے کہ زیارت عاشورہ، اپنوں میں اب یہ ٹرینڈ نکل آیا کہ زیارت عاشورہ جو حدیث قدسی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد، صفان بن جمال امام کے خاص صحابیوں میں سے ایک صحابی، جس مورد اعتماد شیخ صدوق ہوں، شیخ توسی ہوں، اور جتنے ہمارے تمام محقق علماء مراجع الزام ہوں، تمام نے گواہی دی ہے، تمام نے اپنے علم الرجال اور علم درایت اور علم روایت کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ یعنی امام صادق علیہ السلام نے صفوان بن جمال کو کہا، اے صفوان، یہ جو چیز میں تمہیں عنایت کر رہا ہوں یہ قیامت تک آنے والے میرے شیعوں کے لیے آتش جہنم سے امان ہے۔ یعنی دنیا کی بھی جو آتش ہے، دنیا کی بھی جو جہنم ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، مثال کے طور پہ ہم باہر پہ روڈ پر جا رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی غلط حرکت ہو رہی ہے، کوئی بد اخلاقی والے کام ہو رہے ہیں، تو یہ زیارت عاشورہ ہمارے لیے سب سے مجرب نسخہ ہے۔ خدا کی قسم تصور کیجئے، گریہ کیجئے، جب اس زیارت کو آپ لبوں پر جاری کریں تو آپ کا تصور صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ محمد وآل محمد صلوات ایسا تصور کریں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ یہ کس کے لیے الہی باتیں امام حسین کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی زمین پر صحیح طریقے سے قدم نہیں رکھ سکے ہیں عزیزان محترم، ہمارے قدم تو ابھی بھی لڑکھڑا رہے ہیں، پتہ ہے کہ ہم نے یہ گناہ انجام دیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے قدم ڈگمگاتے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں کیا جائیں گے ان اعمال کے ساتھ؟ کس منہ سے پروردگار کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے اپنے امام کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک ہو جائیے، اس رسی میں بن جائیے، صرف یہ دیکھیے کہ حسین کا مفاد کیا ہے دین کے ساتھ۔
میرا مفاد نہیں، آپ کا مفاد نہیں، میری انانیت نہیں، حسین کیا چاہتا ہے ہم سے، وہ مظلوم امام ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ زیارت وہ عجیب نسخہ ہے عزیزان محترم جو اس امامت سے ہمیں حاصل ہوا کہ جب بھی تم اگر زاد راہ پر ہو، سفر پر ہو، کسی حضر میں ہو، کسی اور مشکل میں ہو، تو خدا کی قسم اس زیارت کے ذریعے اپنی تمام دنیاوی اور اخروی جو ہیں بلاؤں کو، آزمائشوں کو ٹال سکتے ہو. یہ وہ عمل ہے کہ جسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی علی محمد وآل محمد. کہ یہ چین آف نیریشن جو ہے اے صفوان، یہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی، اور انہوں نے اپنے بابا سید علی ابن الحسین علیہ السلام، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے، انہوں نے اپنے بابا امام حسن، انہوں نے امیر المومنین، اور پھر انہوں نے حضرت زہرا، پھر رسول خدا، اور رسول خدا کے پاس جبرائیل امین اللہ کی طرف سے لے کر یہ زیارت نازل ہوئے. اعتراض کرنے والے کو جہنم نظر نہیں آ رہی، جہنم نظر نہیں آ رہی. وہ کس کے لیے یہ بکواس کر رہا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنا بدعت ہے؟ وہابی ہو گئے ہیں ہم لوگ. کس کے ماننے والے ہیں ہم لوگ؟ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے منہ کو دیکھو اور پھر زبان کھولو کہ ہم کس کے متعلق اعتراض کر رہے ہیں. تم اللہ پر تہمت لگا رہے ہو. کون کر سکتا ہے اعتراض؟ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو بد نسل ہو یا بے نسب ہو. صرف وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے زیارت عاشورہ پر. امام خمینی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے اپنی 40 سال کی رقابت میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو زیارت عاشورہ کسی رات ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ صدقہ ہے ایران میں اس وقت جو انقلاب اسلام اس انداز میں پنپ رہا ہے کہ درونی داخلی دشمن بیرونی دشمن سے زیادہ ہیں، لیکن نیت پاک ہونا شرط ہے. جس انداز میں علماء اکرام مراجع الزام کو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، وہ انداز اور طریقہ کار صرف اپنے مفاد کے سوا کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے علماء کا درجہ گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو بتانے کی، ان کو غلط انداز میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ علماء کا اصل چہرہ ہمارے سامنے نہ آئے. ان کا عرفانی رخ تو جا کر دیکھیے کس انداز میں روز امام زمانہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. کیا ہم اور آپ کی جرت ہو سکتی ہے کہ ہم امام کو سلام بھی صحیح انداز میں پیش کر سکیں؟ سلام میں بھی ہمارے چاروں طرف سے وہم و خیالات آ رہے ہوتے ہیں. وہ تو وہ ہیں کہ جو نماز شب میں دعائے ابو حمزہ ثمالی، امام کی تعلیم کردہ دعا پڑھتے ہیں. کتنی طویل دعائیں ہیں. نماز شب میں بعض اوقات زیارت کا تذکرہ کرتے ہیں، زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں. اگر ان دشمنوں نے جو داخلی اور خارجی ہیں ہمارے، انہوں نے اگر زیارت جامع کبیرہ ذرا سی پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، تو کہیں گے بھائی ہمیں واپس وہابی مذہب میں بھیج دو، کیونکہ وہ فضائل زیارت جامع کبیرہ میں امام زمانہ سے نقل ہوئے ہیں کہ ہم تو اس کو سننے کے ہمارے اندر سکت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم ان امام کے فضائل کو، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو درک کر سکیں. اہل بیت کے فضائل جو ہم نے سن رکھے ہیں ممبروں سے، اس سے زیادہ عظیم ہیں. عزیزان محترم، جیسا کہ عرض کیا، ایک زیارت عاشورہ پڑھنے کا معرفت کے ساتھ ثواب کیا کہ 40 سال قبل تمام کائنات کی مخلوق سے یہ عزاداران زوار امام حسین ابن علی جنت میں داخل کیا جائے گا. اور تمام امت اس وقت حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہوگی. یہ مرتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کس مکتب کے ماننے والے ہیں. امامت ہمارے مکتب کا نام ہے. عزیزان محترم، میں زیادہ اس سے بات کو اپنی آگے نہیں بڑھاؤں گا اور یہیں پر اپنی بات کا اختتام بھی کروں گا، لیکن اس سے قبل چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ آیت اللہ عبد الکریم حائری، بہت مشہور محقق، بہت مشہور اور معروف مراجع الزام ہمارے قدیمی
جو ہیں وہ گزرے ہیں، اور ان سے نقل کرنے والی شخصیت جو ہیں آیت اللہ عراقی، جو کہ قدیم عراقی ہیں، نہ کہ اب کے محسن عراقی صاحب، اور بہت معروف کتاب میں ایران کے محقق نے لکھی ہے، اس کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے، عزیزان محترم، ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ خدا کی قسم، یہ واقعہ میں بیان کرنے سے پہلے اپنے تمام عزیزان، دوستان، جتنے اپنے بچے ہیں جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے کم تر ہیں، یعنی عمر میں چھوٹے ہیں، سن میں، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کی قسم امام حسین سے اپنے آپ کو اس طرح باندھ لیں، اپنی روحوں کو امام حسین سے جدا نہ کیجیے۔ ہر روز جس وقت اٹھیں، امام کی چھوٹی سی جو زیارت ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین والی، وہ ضرور تلاوت کریں۔ اور جب اٹھیں نماز فجر کے لیے، جب اٹھیں نماز شب کے لیے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ پروردگار تو نے مجھے اس نعمت عظیم سے محروم نہیں رکھا۔ یہ وہ نعمت ہے جو پروردگار تیرے انبیاء، اوصیاء، اولیاء، آئمہ انجام دیا کرتے تھے۔ پروردگار تو نے مجھے بھی یہ نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اپنے امور کو منظم، کس انداز میں منظم کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت آپ کے دل سے نہ نکلنے پائے، اور جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت آپ کے دل سے نکالنے کی کوشش کرے، چاہے وہ میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، برات کا اظہار کیجیے۔ اہل بیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ نے یا ہم نے زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ میں الفاظ ادا نہیں کیے کہ ہر اس شخص سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو آپ کے قتل پہ راضی رہا؟ قتل پہ راضی رہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے کہ ہم حسین ابن علی یا ان کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اپنی مجالس میں بیان نہ کریں، اجتناب کریں۔ کیوں اجتناب کریں؟ کہ ہم اس 2% کے امیر کا تذکرہ کریں اپنی مجالس میں، یا کسی اور 2% کے شخص کا تذکرہ کریں؟ نہیں، ہماری مجالس، زینوا مجالسکم ذکر علی، اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ ذکر علی جوش مارتا ہے۔ یہ جو ماتم کی صدا ہے نا، کل میں عرض کر رہا تھا اپنے، اور یہ اچانک سے ایک ذہن میں بات آئی، یہ ماتم صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ رلا رہا ہے، یہ ماتم دستک دے رہا ہے آپ کے سینے پہ۔ جو مردہ ہوا ہے ہمارا دل، اس مردہ دل کو ہمارا دستک دے کے جگا رہا ہے۔ جاگو، حسین ابن علی کی صدا پر جاگو۔ حسین ابن علی کو اپنی زندگی میں اس طرح حلول کر لو جیسے اپنے آپ کو محسوس کرو کہ کربلا معلی میں تم بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہو۔ محسوس کرو، روزانہ کی بنیاد پر ایک لمحہ غفلت پہ نہ اپنے آپ کو چھوڑو۔ یہ نہ کرو کہ مجھے پروردگار یہ یقین کریں دنیا کی ہر دولت آپ نے بھی کمائی ہے، ہر دولت آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اگر یہ دولت کسی کے پاس سے، کسی کی اولاد کے پاس سے ایک لمحہ بھی دور ہو گئی، خدا کی قسم دنیا تو برباد، آخرت بالکل برباد ہو جائے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہ تہیہ کیجیے، آج سے ہر مجلس میں تقریباً یہ پیغام دیتا ہوں، یہ تہیہ کیجیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کا جز بنائیے، جس طرح یہ ہاتھ ہمارے بدن کا جز ہے۔ ہم خود نہیں ہیں اگر یہ ہاتھ نہ ہو، ہم خود نہیں ہیں اگر یہ آنکھ نہ ہو۔ میں اصطلاح فلسفہ میں نہیں جانا چاہتا زیادہ، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے زندگی کا، اگر زندگی میں سے اہل بیت کو مائنس کر دیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، خاک ہیں، خدا کی قسم خاک ہیں۔ سب کچھ مل جائے گا لیکن اگر اہل بیت چلے گئے تو کچھ نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کے پاس نعمت نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجیے، بار بار، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو حالت زار ہے، دل کلیجہ ہو رہا ہے خدا کی قسم دیکھ کر کہ کیوں آخر نہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میری سانس اس وقت رک جائے، میں چلا جاؤں اس دنیا سے اور بارگاہ امامت میں پہنچ جاؤں۔ پروردگار توفیق دے مجھے، اور میری دعا ہے کہ میں برسر ممبر مجھے موت آئے، اور یقیناً اللہ اس دعا کو قبول کرے۔ میرے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے، لیکن چاہتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ میں نے ایک عرصہ گزارا ہے، ان لوگوں کو بھی چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں دستک دیں۔ یقین کریں اگر ایک بار دستک دیں گے تو جواب ضرور آئے گا، لیکن اس معرفت کے ساتھ جس معرفت کو آیت اللہ عبد الکریم حائری نے، آیت اللہ عبد الکریم حائری بتاتے ہیں کہ
کربلا کی سرزمین پر میں موجود تھا. اچانک ایک خواب دیکھا. کیا خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان خوبصورت بشارت دیتا ہے. بشارت کہاں کہوں اس کو؟ اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو یقیناً بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ 10 دن بعد اے حائری تمہاری موت واقع ہو جائے گی. آیت اللہ عبد الکریم حائری پریشان ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوچتے ہیں 10 دن بعد. بالآخر روز گزرتے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. خواب کی پرواہ نہیں کرتے، کہنا ہے خواب یقیناً بیچا بے موقع آیا ہوگا، کوئی اس کی اہمیت نہیں. لیکن 10ویں روز جیسے ہی پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں اب بھی حالت ٹھیک ہے، کچھ ہوا نہیں مجھے. اچانک سے دوستان ان کے دیگر احباب کہتے ہیں آؤ عبداللہ چلتے ہیں باغ کی سیر کے لیے، کربلا میں ایک جگہ ہے وہاں چلتے ہیں اور اپنا دن وہاں پر گزارتے ہیں. کہتے ہیں چلو. ارادہ کرتے ہیں، سب اس باغ کی طرف جاتے ہیں اور یہ آیت اللہ عبد الکریم حائری مرشع عظیم ہماری شیعت کے تاجدار اس باغ میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہی باغ کے قریب پہنچتے ہیں اچانک سے ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، سردی سی محسوس ہوتی ہے اور وہیں پر گرنے لگتے ہیں. کہتے ہیں دوستوں سے کہ میری اندر سے طبیعت ایسی عجیب مچل رہی ہے اور دل نہیں چاہ رہا کہ میں اندر جاؤں، دل چاہ رہا ہے کہ میں واپس گھر چلا جاؤں، میرے لیے سواری کو آمادہ کیا جائے تاکہ میں گھر پہ جا سکوں. دوستان سواری لے کر آتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آیت اللہ اس پر بیٹھیں. سن جوانی ہے ان کا، لیکن اتنی طاقت اتنی قوت نہیں کہ اس سواری پر سوار ہو سکے. کہتے ہیں لرزہ طاری ہو رہا ہے، مجھ سے ہمت بھی نہیں کہ میں بیٹھ سکوں. کسی نہ کسی طریقے سے بالآخر دوستان ان کو لے کر ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں. جیسے ہی منزل تک پہنچاتے ہیں حالت بیماری پر لیٹ جاتے ہیں اور اس حالت میں اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے، اتنی حالت خراب ہوتی ہے کہ عالم احتضار میں پہنچ جاتے ہیں. کہ کیا دیکھتے ہیں اس عالم احتضار میں کہ 2 ملائکہ آ رہے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے اور چھت کی جانب سے ان کے کمرے کی طرف داخل ہونے والے. انہوں نے اسی وقت، کیونکہ عالم ربانی تھے، ایک بہترین عالم، متقی، پرہیزگار، اور اللہ ایسے لوگوں کو ایسے موقع پر وقت بھی عنایت کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو، نہ کہ ہم جیسوں کو. دیکھتے ہیں کہ 2 ملائکہ اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں عرضی طلب کرتے ہیں، مولا میں چاہتا ہوں ابھی کچھ عرصے اور زندہ رہوں، میری مدد فرمائیے. ابھی یہ الفاظ لب پر آئے نہیں تھے، ذہن میں سوچا تھا آیت اللہ عبد الکریم حائری نے کہ اچانک ایک ملک اور آتا ہے اور ان 2 فرشتوں کے کان میں آ کر کہتا ہے کہ امام حسین کی جانب سے مجھے بھیجا گیا ہے. کہ اس شخص کی روح اس وقت قبض نہ کرو. فوراً رک جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک خود امام حسین علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور کہا کہ اے عبد الکریم، ہم نے تمہاری یہ عرضی پہلے ہی سن لی تھی، اور جب ہم سے توسل تم نے کیا تھا، تمہاری زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے تھے، تب ہی ہم نے حکم دے دیا تھا کہ فرشتہ جا اور جا کر ان روح قبض کرنے والے فرشتوں کو منع فرما دے تاکہ وہ تمہاری روح قبض نہ کریں. ان کو اس حالت میں تھے کہ تقریباً اس دنیا سے جا چکے تھے، ان کو کپڑا ڈھک دیا گیا تھا، ان کے اوپر حالت اس میں نہیں تھی کہ یہ کچھ کہہ سکیں. بس ان کو اتنی آواز سنائی دے رہی تھی، اچانک سے ان کی جو سچویشن تھی، ان کی جو حالت تھی وہ تغیر ہوئی، چینج ہوئی، اور اتنا ان کو ہوش آیا کہ انہوں نے کانوں میں آوازیں سننا شروع کر دی. وہ حالت بہت غیر تھی، طبیعت بہت خراب تھی، لیکن جیسی انہوں نے آوازیں کانوں میں سننا شروع کی تو ان کے گھر والوں کی آواز گریہ و زاری کی آ رہی تھی کہ ہائے ہمارا فلاں مر گیا، چلا گیا اس دنیا کو. انہوں نے اپنے، کیونکہ ہاتھ چلنے کے لائق نہیں تھے، ایک انگلی کے جو ہے وہ انگلی سے انہوں نے اس کپڑے کو ہلکا سا حرکت دی. حرکت دینے کے بعد وہ لوگ یقیناً متوجہ تھے، سب اسی جانب تھے، متوجہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو زندہ ہیں، اور سب کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی. اور اس کے بعد انہوں نے سب نے خوشی سے صلوات اور درود پڑھنا شروع کیا. آپ بھی ایک صلوات کا سہارا دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور دیکھا کہ متوسل امام سے توسل کرنے کا نتیجہ
کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری کس انداز میں اپنی زندگی کو لوٹایا. یہ زندگی لوٹانے کا مقصد عزیزان من یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ میں دنیا میں رہ کر کچھ اور عیاشی کر لوں. نعوذ باللہ. ایک عالم ربانی کے لیے وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں رہ کر کچھ ایسے کام اور کر لوں کہ جو میری نجات کا سبب بن سکیں، نہ کہ ہماری عقلوں کے مطابق کچھ اور اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسٹس اور پراپرٹیز بنا لیں. برائی نہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے. یہ بال سفید، یہ ریش سفید، انسان کا کچھ نہیں پتا کہ کس وقت موت کا فرشتہ آیا. ہمیں تو پتہ بھی نہیں. ہماری تو آنکھیں بھی برزخی آنکھیں تھوڑی ہیں، ہماری آنکھیں بھی مادی آنکھیں ہیں کہ ہم دیکھ بھی انہی مادی آنکھوں سے رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس وقت میں آیا اور کس وقت میں روح قبض کر کے چلے گئے. لیکن وہ برزخی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ رہے تھے. تبھی انہوں نے امام سے توسل کیا اور امام نے مہلت عطا کی. ورنہ حدیث کے الفاظ ہیں مہلت عطا نہیں ہوتی ہے، مہلت عطا نہیں ہوتی. جس وقت معین ہے، مختص ہے، وہ اس وقت ہو کے رہنا ہے. عزیزان محترم، یہ واقعہ ہمیں کس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اہل بیت سے اپنی زندگیوں کو لنکڈ کر لیں، کنیکٹ کر لیں. اگر بہترین انداز میں آج ہم نے اہل بیت کی سے اپنی زندگی کو کنیکٹ کر لیا اور یہ میسج کوئی ایک شخص بھی اپنی زندگی سے لے کر اٹھا اور اس نے اپنی نسلوں تک پہنچا دیا. یہ نہ دیکھوں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. ارے بھائی، یہ دیکھو کہ میں اور میرے اطراف خانوادے کے لوگ کیا کر رہے ہیں. ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب ان سے فارغ ہو جائیں، اگر نوبت آئے تو پھر دیکھیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے. تاکہ ہم سے سوال اگر کیا جائے ہمارے بارے میں، ہمارے خانوادے کے، ہم راضی ہوں، اللہ ہمارا راضی ہو، امام ہمارا راضی ہو. تبھی حب علی ہماری قبروں میں کام آئے گی. تبھی ہم اس معراج کی منزل پر پہنچ سکیں گے. تبھی ہم حب علی کا ادراک کر سکیں گے کہ حب علی آتش جہنم سے روکتی ہے. امیر المؤمنین کا نام لینے والا، اس کی زبان کو حرارت جہنم بھی چھو نہیں سکے گی. نعرہ حیدری. یہ اس وقت ہے ممکن کہ جب ہم نے اپنی زندگی کو کمپلیٹلی، کاملاً، طبعاً جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ لنک کر لیا ہے. اور روزانہ اہل بیت کے فضائل، ان کے مصائب، چاہے 2 دقیقے کے ہوں، 2 منٹ کے ہوں، لیکن ضرور اپنے بچوں کو فیڈ کیجئے اس انداز میں، جس انداز میں جب بچہ بچپن سے بڑا ہوتا ہے اور کہنا سیکھتا ہے ماں باپ، کئی مہینوں تک آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، تب جا کر آپ کا نام لینا سیکھتا ہے. وہ اسی انداز میں اہل بیت، بلکہ اس سے زیادہ کوشش کیجئے. یہ فکر نہ کیجئے کہ پڑوس والے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. موت آئے گی تو یہ پوچھ کر نہیں آئے گی پڑوس والا تم سے راضی ہے، گورا راضی ہے، کالا راضی ہے. یہ پوچھے گی کہ رسول راضی ہے، اہل بیت راضی ہیں. اور یہ کسی کو نہیں معلوم عزیزان محترم. اور یہی سبق ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے دیا. کربلا کی سرزمین عجیب اپنے اندر اسرار اور رموز چھپائے ہوئے ہیں. اس کو جس اینگل سے دیکھیں گے کربلا کو، ایک عجیب کیفیت میں آپ کو مبتلا کر دے گی. پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں جو یہ کربلا کا عظیم تحفہ دیا گیا ہے عزیزان محترم، اس کو محفوظ رکھیں، یہ شیعت کو محفوظ رکھیں. السلام علی الحسین. عزیزان محترم، کریا دل کھل کے کیا کریں. نہ جانے کہاں پر کوئی شہزادی بیٹھی ہوئی اپنے دامن میں آپ کے آنسوؤں کا انتظار کر رہی ہو. یہ مت سوچ کے رویا کریں، یہ مت سوچ کے رویا کریں کہ مجھے یہ کریا کسی اور کو، کسی غیر کو دینا ہے. یہ شہزادی ہیں، کائنات کی ملکہ، امامت کی حجت ہیں. یہ شہزادی جو آپ کے لیے آئی ہیں. خدا کی قسم دل کھول کے گریا کیا کریں. اہل بیت کو ان کو رونے تک نہیں دیا گیا. ان پر ایسے مظالم کیے گئے کہ اہل بیت کو رونے سے بھی محروم رکھا گیا. تو ان کے رونے کی جو حسرت ہے اہل بیت کی، وہ آپ تمام شیعان حیدر کرار کے ذریعے سے پوری ہو گئی. السلام علی الحسین وعلی علی
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عزادارو شہ کے غم خارو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے عزادارو تم فاطمہ کی دعا ہو جس کی دعا وہ ابو الفضل العباس عزادارو فاطمہ اور سکینہ کی مماثلت جانتے ہو کیا ہے؟ البتہ فاطمہ کا سن 18 سال کا ہے لیکن سکینہ تو صرف 4 برس کی ہے۔ ارے دادی میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، آپ پر تو 18 برس میں تھپڑ برسائیں گے۔ دادی ابھی بابا شہید ہو گئے ہیں، یہ دکھیاری کیا کرے کہ بابا کی شہادت کے بعد جب چچا کو نہیں پاتی تو کوئی دامن عزادارہ شہزادی کی شہادت نہیں پڑھ سکتا، شہزادی قدم قدم پر شہید ہوئی ہے۔ جیسے ہی قافلہ مدینے میں پہنچتا ہے ایک مرتبہ شہزادی کی رسیوں کو کھولا جاتا ہے۔ جب کسی چھوٹا بچہ کسی بڑے سے کئی دن بعد ملتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ بڑا لپٹ کر اسے گلے لگا لے۔ ابھی شہزادی کی رسیاں کھل گئیں، عزاداروں دل کھول کر گریا کرنا، ابھی شہزادی کی رسیاں کھلی تھی، چاہتی تھی کہ اپنے بھیا زین العابدین کے پاس جا کر گلے لگ جائیں۔ جیسے ہی زین العابدین کے پاس جاتی ہیں، ارے زین العابدین جیسے ہی خاردار توق کو نیچے کرتا ہے چیخے مار کے روتے، کہتی ہے بھیا کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہارا خط چھوٹا ہے، یہ بھیا تمہارے لیے نیچے نہیں چھوٹا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہی چھوٹی شہزادی زندان میں پہنچتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا عجیب منظر ہے۔ زندان میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی شہزادی جب گریا کرتی تھی کبھی کوئی آ کر تازیانے کبھی کوئی آ کر تماچے مارتا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی کو یہ اپنے باپ سے جدائی بہت محسوس ہو رہی تھی، ہر وقت بابا بابا کہہ کر زندان کی دیواروں کو رلا دیتی تھی۔ ہر وقت جب رلاتی رہی تو ایک مرتبہ یزید کے قصر میں آواز گئی کہ یہ بچی کون ہے جو اپنے باپ کو بلاتی ہے؟ کہا یہ وہی چھوٹی بیٹی حسین کی جو زندان میں اکیلی اپنے باپ کو بلاتی۔ کہا جاؤ تشت میں حسین کا سر شہزادی کو دے دو۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی کو تشت میں بابا کا سر مل گیا۔ بچی بابا بابا کہتے کہتے سو گئی تھی۔ پھوپھی امائی کہا بیٹی سکینہ غش سے اٹھو دیکھ لو بابا کا سر آ گیا ہے۔ سید سجاد پھوپھی کے پیچھے کھڑے گئے، کہا بیٹی سکینہ غش سے اٹھو بابا کا سر تشت میں آ
گیا ہے. چھوٹی 4 سالہ شہزادی غش سے اٹھی, جیسے کہ تشت میں رکھے ہوئے سر کے اوپر کپڑے کو سرکایا. دیکھا کیا بابا, رگیں کٹی ہوئی بابا. اس حال میں تو آپ مدینے سے نہیں آئے تھے بابا. آپ کے چہرے پر ضربوں کے نشان, رگیں کٹی ہوئی بابا. زینب نے بیٹی کو باپ کا سر دیا, جیسے کہ بیٹی نے بابا کا سر لیا. چیخ مار کے روئی, چیخ مار کے روئی, وہیں پر زمین پر چھوٹی شہزادی گر گئی. امام سجاد چلا کر بولے,